नात एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल ऐसी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखना बिल्कुल। और वो लिखना कि वो उनके मेयार से गिर ना जाए, वो बहुत मुश्किल काम है। आपने ख़रीदने की बात की, मैंने इस किताब का एक नुस्खा भी नहीं बेचा। मीम मोहम्मद ने रूह वांगो आ मेरे जुस्से दे विच समाए। मीम मोहम्मद ने रूह वांगो आ मेरे जुस्से दे विच समाए। मेरी आँखां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन अदबी बैठक में मैं आमिर हुसैन कुरैशी आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। खूबसूरत इसलिए कि वो शायर हैं और शायर भी नात के हैं। मैं बहुत खुशामदीद कहता हूँ फ़हीम असलम साहब को। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मैं आगाज़ में चाहूँगा कि आप पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और इदारा फ़िक्र जदीद का मशकूर हूँ जिन्होंने इस अदबी बैठक का एहतमाम किया और ये मौका दिया कि हम आपस में कुछ गुफ्तगू कर सकें, कुछ बात कर सकें। और इस इब्तला के दौर में जबकि लोग तालीम को, अदब को छोड़ते जा रहे हैं, आप लोगों ने इस अदब की रिवायत को जारी रखा हुआ है, नौजवानों को इसके साथ जोड़ा हुआ है। इस पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इसके ऊपर हम आगे बात भी करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें हमारी ऑडियंस को, फिर हम आगे चलते हैं किताब। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, नाम तो मेरा है फ़हीम असलम जी जी। और बाई प्रोफेशन जो है वो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से एक दवा साज इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। सही। अदब के साथ जो है वो मेरा ताल्लुक़ कोई इतना पुराना नहीं है। अदब के साथ मेरा ताल्लुक़ अभी नया नया है, अदब की तख्लीक के लिहाज से। ठीक। अगर अदब को पढ़ने के लिहाज से देखा जाए तो शायद वो पंगूड़े से, जिसे आप कहते हैं ना, तो अदब हमारी रगों में रचा बसा है। ठीक। घर में वालिद साहब को हमने पढ़ते हुए देखा, उनको लिखते हुए देखा। मेरे वालिद साहब भी एक लिखारी हैं। सही। मेरे वालिद साहब अस्करी मुलाजमत से मुंसलिक थे और 1960 की दहाई में उन्होंने एक नावल लिखा था पंजाबी ज़बान में जिसका नाम है मत्थे दे लेख, और वो पब्लिश भी हुआ और बड़ी पजीराई उसको मिली। फिर वालिद साहब के साथ लाइब्रेरियों में जाना, किताबें पढ़ना, तो किताब से तो एक शुरू का ही एक रिश्ता हमारे जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लिखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो कुछ अरसा पहले मैंने लिखना शुरू किया और उर्दू में मैं लिखा करता था। और आप कह लें हादसाती तौर पे, या जो शायर होता है उसके अंदर एक चीज़ इस तरह की होती है, शायर के अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ शायर के अंदर नहीं, हर तख्लीक कार के अंदर एक ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो नासाजगार हों, तो उसके असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। ठीक। तो फ़लस्तीन में आपको पता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर कुछ कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कर कुछ भी नहीं पा रहे। ऐसी है। उस चीज़ से मुतासिर होकर मैंने एक पंजाबी नज़्म लिखी थी और वो मैंने नज़्म सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी। तो वहाँ पे एक हमारे पंजाबी को समझने वाले उस्ताद उन्होंने शायद मेरे अंदर एक कोई पंजाबी का लिखारी देखा और उन्होंने मुझे पंजाबी की तरफ लगा दिया। और बस फिर उस वक़्त से मैं पंजाबी को ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी माँ बोली भी है और इसके अंदर लिखना मुझे अच्छा भी लगता है। और शायद माँ बोली होने के हिसाब से मेरे ऊपर ये कर्ज भी है कि मैं इसका कर्ज अदा कर सकूँ। तो इसमें पंजाबी में लिख के आप में जो इत्मीनान की कैफियत है वो भी बड़ी बेहतर होती होगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आपका जो माफी ज़मीर है ना, आप जिसको बयान करना चाहते हैं, उसको बयान करने के लिए मदर टंग से बेहतर कोई ज़बान नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं होता, आपके पास जो जज्बात हैं वो उस तरीके से आप बयान कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू और अंग्रेज़ी की निस्बत अगर जब मैं पंजाबी में लिखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपना पूरे का पूरा बर्तन खाली कर दिया। जो मेरे अंदर पूरी चीज़ें मौजूद थी वो मैंने कारी तक पहुँचा दी और शायद मेरा पैगाम उस तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। आपकी बात से एक बात तो ये समझ आ गई कि जो
لکھنا ہے وہ انسان کے جذبات کی بڑے اچھے سے ترجمانی کرتا ہے. ہمیں تھوڑا سا یہ بات بتائیں آپ کہ اب جب آپ بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے اور جب آپ دیکھتے ہیں ارد گرد معاشرے میں ریڈر بھی بہت کم ہے, تو اپنے آپ کو کیسے وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ یار اگرچہ پڑھنے والے کم ہیں لیکن پھر بھی میں نے لکھنا ہے, یہ میرے پہ ایک ذمہ داری ہے, یہ بات میں لکھوں گا تو اس کو لوگ پڑھیں گے, تو کیسے وہ حوصلہ ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, حوصلہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے کہیں, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آبزرویشن جو ہے تخلیق کار کی وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے, بہت گہری ہوتی ہے. یعنی ایک ہی چیز کو بیٹھ کے اگر کوئی ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کو بازار میں چلتے پھرتے لوگ نظر آئیں گے, لیکن جو تخلیق کار ہوگا اس میں وہ ان چلنے پھرنے والے لوگوں میں سے جذبات کو نکال لے گا. اس کو دکھ بھی نظر آئے گا, اس کو خوشیاں بھی نظر آئیں گی, اس کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جو لوگ چیزیں دیکھ کے بازار میں پھرتے ہوئے نہیں خرید پا رہے, اس کو وہ دکھ نظر آئے گا, اور اس کو وہ خوشیاں بھی نظر آئیں گی کہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ خرید لیں گے. اب ان کو الفاظ میں کیسے اتارنا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک سینری ہے, وہ آپ نے بھی دیکھی اور میں نے بھی دیکھی. آپ تخلیق کار ہیں اور میں ایک عام آدمی ہوں. میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ بڑے اچھے پھول ہیں, بڑے اچھے جھرنے ہیں, بڑے یہ چیزیں ہیں, لیکن تخلیق کار جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کے, اور پھر جب وہ تخلیق کے عمل میں جاتا ہے, تخلیق کا عمل بڑا دلچسپ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک پینٹر ہے نا, پینٹر کے دماغ میں جب کوئی چیز ہوتی ہے اور جب کینوس پہ اتارنا چاہتا ہے تو وہ رنگ جتنے بھی ہیں نا, آپ یہ سمجھیں کہ غلام کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب مجھے لگاؤ, اب مجھے لگاؤ. اب وہ اس کے اندر کا تخلیق کار ان کو نکالتا ہے, وہ لگاتا ہے. یہی لکھاری کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب لکھاری لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, اپنے ذہن کے کینوس میں وہ تصویر بناتا ہے, تو لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب مجھے لکھو, اب مجھے لگاؤ, اب مجھے لگاؤ. تو وہ لفظوں کو چنتا ہے اور وہ چن کے اس کے اندر لگاتا ہے. اب آپ کی بات جو ہے کہ جی وہ حوصلہ کیسے ملتا ہے, تو حوصلہ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جب ہم بنا چکتے ہیں, لکھ چکتے ہیں, اب وہ اس کو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, خوشبو کو سونگھنے والے مل جاتے ہیں, خوشبو پہنچ جاتی ہے. اگر اس کے اندر کچھ ہوگا تو وہ جس دل کو جس جگہ پہ اس کی پذیرائی ہونی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گی. تو وہ یہی چیز حوصلہ دیتی ہے کہ شاید آج نہیں, کل نہیں, ہو سکتا ہے پوری دنیا نہیں, لیکن دنیا میں سے شاید چند لوگ, کوئی ایک بندہ, دو بندے جو بھی اس چیز کو پڑھ لیں گے تو شاید میں یہ سمجھوں گا کہ میرا حق ادا ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, آج جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ کوئی آج کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے, 400 سال, ہزار سال پرانی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا لکھا ہوا اگر کسی جگہ چلا گیا تو وہ کبھی بھی کوئی بھی نو انسانی میں سے کوئی پڑھ لے گا. تو یہی چیز حوصلہ دیتی ہے کہ ہم لکھتے رہیں. اور یہ ایک ایسی وراثت ہے کہ جو صدیوں تک محفوظ رہتی ہے. اس کو کوئی زمانہ, کوئی حکومت, کوئی دور اس کو ختم نہیں کر سکتا. اچھا, ہم بڑھتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف. میرے سامنے بھی پڑھی ہے, میم محمد نعتیہ کلام ہے, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ پنجابی میں یہ ساری نعتیں ہیں. ایک جو اس کی چیز جو مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ اس کتاب میں موجود ہر نعت کا ہر شعر آغاز سے لے کے اختتام تک اس کو اپنی محمد سے شروع کرتا ہے. یہ بہت ایک بڑی کامیابی ہے. اس کو آپ نے کیسے اتنی کامیابی سے نبھایا اس کتاب میں, ہر ایک نعت میں, ہر ایک شعر میں؟ کیونکہ لوگ کوئی غزل یا نظم لکھنے بیٹھے ہیں تو وہ 3-4 شعر کسی ایک لفظ یا کسی ایک جملے سے آغاز کرنے کے بعد بور ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. تو یہ اتنی خوبصورتی سے یہ ایک پوری کتاب آپ نے لکھ ڈالی, تو یہ کیسے ممکن ہو پایا اس میں؟ عامر صاحب, اس میں یہ کہوں گا کہ نعت لکھنا جو ہے نا, ایک تو ہوتی ہے شاعری. آپ نے شاعری کرنی ہے, آپ اس میں حد سے بڑھ بھی سکتے ہیں اور حد سے گر بھی سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ الفاظ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے چن کے ان کو جیسے بھی لگا دینا. نعت ایک بہت ذمہ داری کا کام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنا, اور وہ لکھنا کہ وہ ان کے معیار سے گر نہ جائے, وہ بہت مشکل کام ہے. وہ بہت مشکل کام ہے, اور اس کو نبھانا واقعی بہت مشکل کام ہے. تو میرا تو حوصلہ اس کتاب کو لکھنے کا نہیں تھا, سچی بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ رحمت ہے کہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں کچھ کروں. پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں شاید یہ چیز ڈالی گئی یا ڈل گئی, مجھے نہیں سمجھ رہی کیسا ہوا, کہ میم محمد, میں نے ایک سیف الملوک کے اندر ایک شعر پڑھا, میم محمد کے نام سے شروع ہوتا ہے, تو میں نے کہا کتنا پیارا نام ہے,
صحیح. کیوں نہ ایک نعتیہ مجموعہ ایسا لکھا جائے جس کے اندر میم محمد سے ہر شعر شروع ہوتا ہو. سبحان اللہ. اور اب اس کتاب کے اندر 463 اشعار ہیں اور 463 اشعار ہر شعر جو ہے وہ لفظ میم محمد سے شروع ہوتا ہے. یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ 463 مرتبہ وہ میم محمد کا ورد جو ہے اس کی زبان پہ رہے گا. یہ ایک سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ کہ اس کتاب نے میں وہی کہوں گا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کتاب شروع کیسے ہوئی اور ختم کیسے ہوئی. میں نے لکھنا شروع کیا اور واقعی اس ایک جو لفظ ہے اس کو نبھانا اور ہر شعر کے اندر اس کو شروع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شعر ہوتے گئے, میں لکھتا گیا, کہانی بنتی گئی اور ماشاءاللہ کتاب بن کے جو میرے ہاتھ میں آ گئی. کیونکہ میں ہمیشہ سے عامر صاحب یہ چاہتا تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ابرہا نے حملہ کیا مکہ کے اوپر تو ایک چڑیا تھی یا ابابیل تھی, وہ ایک پانی لے کے جاتی تھی اور ڈالتی تھی اور وہ کنکر پھینکتی تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک وہ چڑیا جو تھی وہ ڈال رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ تم اتنا سا قطرہ لے کے جاتی ہو, کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا تھا, بڑا خاص اس کا جواب تھا, سننے والا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب قیامت کے روز لسٹ بنے گی تو اس میں ایک چڑیا کا نام بھی لکھا جائے گا. تو یہ کتاب اسی سلسلے میں آپ کہہ لیں کہ آپ کا بھی نام لکھا گیا ان خوش قسمت لوگوں میں کہ جن کو اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ نعت لکھیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مزید آپ ہمیں بتائیں اس کتاب کے بارے میں. اس میں جو نعتیں لکھی 63 کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 63, اور اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ بھی 63 برس ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ اس کتاب میں تو بولوں گا کہ ایک طرح کا یہ کرامت ہے یہ, کیونکہ یہ اللہ کی ایک ایسی کہہ لیں کہ رحمت ہے, بلیسنگ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ توفیق بخشی. تھوڑا سا مزید ہمیں بتائیں اس کتاب کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ مستقبل میں آپ کیا لکھ رہے ہیں, کیا لکھنا چاہتے ہیں, کس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ اس کتاب کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو انفرادیت دیتی ہیں باقی کتب سے. صحیح. شاید میں یہ سمجھتا ہوں, جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے, کہ یہ اس وقت تک نعت کے اندر دنیا کی واحد کتاب ہے جو لکھی گئی. کیونکہ آج تک میری نظر سے یا جن لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے, نہیں لکھی گئی جس کا ہر شعر میم محمد سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, اگر اس شعر کو آپ دیکھیں گے نا, اس کتاب کو, تو اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میں نے کہا نا کہ معیار برقرار رکھنا, دیکھیں یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. اگر کرو گے تو پھر اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیمے بولتے تھے تو ہمیں دھیما بولنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے, میں اس کو انٹرپریٹ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ آواز اونچی کرنے سے مطلب یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے اس سے باہر نہیں نکلنا, اس سے اوپر آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے, اس سے نیچے رہنی چاہیے. اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو نبھاؤں, میں اس کو کوشش کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے تو کا یا تم کا صیغہ استعمال نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کے خلاف ہے. میں نے ہمیشہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا پورے ادب اور احترام کے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ اگر اس کتاب کی اب ترتیب کو دیکھیں گے نا تو بڑی دلچسپ ترتیب ہے اس کی ایسی ترتیب نہیں ہے جیسے عام کتابوں کی ہوتی ہے کہ آپ نے حمد لکھی اور حمد کے بعد نعت شروع کر دی. اس میں سب سے پہلے تو اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو چڑھاوا نظر آئے گا. چڑھاوا مطلب انتصاب, وہ بھی ایک نعت کی صورت میں, ٹھیک ہے, اور اس کا بھی ہر شعر میم محمد سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک حمد ملے گی جس حمد کا بھی ہر شعر میم محمد سے شروع ہوتا ہے. حمد کے بعد اس میں شکرانہ ہے, کچھ جو 2 اس میں شکرانے کے جو ہیں وہ کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صدقہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سلام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ ہم نے اس میں سلام کی ہیں، اور سلام کے بعد پھر نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب ان ساروں کو اگر آپ یہ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ چڑھاوے سے پھر آپ داخل ہوئے حمد سے، اور حمد سے آگے پھر آپ اس میں ایک لابی میں چلے گئے جہاں پہ آپ نے شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد پھر آپ ایک بڑے کیا کہتے ہیں میدان میں آ گئے جہاں پہ آپ کو ہر طرف ہر جگہ پھول کھلے ہوئے نعتوں کے ملتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس کی ایک ترتیب ہے جو اس کو دوسری کتابوں سے منفرد جو ہے وہ بناتی ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ مستقبل میں آپ کس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کتاب اگر جس پہ آپ کام کر رہے ہیں کس نوعیت کی ہے؟ دیکھیں میرا ہمیشہ سے ایک شوق رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں یہ توفیق بھی دیتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ منفرد کیا جائے. سبحان اللہ. تو جب میں نے یہ کتاب لکھی تو مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ نعت کی تو میں نے کتاب لکھ لی جس میں میں نے اس چیز کو نبھا لیا کہ ہر شعر میم محمد سے شروع ہوتا ہے، تو میں نے حمد میں ابھی تک کیوں نہیں کچھ کیا. صحیح. تو اب میں حمد کے اوپر الحمدللہ کام کر رہا ہوں، اور وہ میرا حمدیہ مجموعہ جو ہوگا اس کے اندر بھی تمام انشاءاللہ جو اشعار ہیں وہ میم محمد سے اللہ سے لفظ اللہ سے سبحان اللہ. یعنی جو ایک انفرادیت اس کتاب میں ہے نعت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ حمد کے حوالے سے وہی انفرادیت اس کتاب میں ہوگی کہ ہر شعر آغاز سے اختتام پر اللہ سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائے. کام جاری ہے کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے ایک مشکل بحر ہے اور اس کے اوپر کام کرنا کافی مشکل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی تعریفیں ہیں کہ ہم کتنی کر لیں گے. ٹھیک. مطلب کسی نے یہ بتایا تھا، میں نے کہیں سنا تھا، انہوں نے کہا کہ جی نعت کے اوپر تو بہت کتابیں ہیں، حمد کے اوپر کافی کم کتابیں ہیں. تو ان کا جواب تھا کہ اللہ کی کتنی تعریف کون کر لے گا، ہمارے تو قلم ختم ہو جائیں گے، ہماری تو سیاہی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی اس انتخاب سے اس کتاب سے میں کچھ نعتیں اگر سنائیں، ہماری آڈینس کو سنائیں کچھ نعتیں. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کی چوائس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو اس میں سے سب سے پہلے تو اگر میں شروع کروں جی تو میں آپ کو سنانا چاہوں گا چڑھاوا جو ہے بیسیکلی یہ انتصاب آپ کہہ لیں کہ جس میں کتاب ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے کسی کو، اور یوزلی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چند سطروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ چڑھاوا بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہے. سبحان اللہ. اس کو میں آپ کو سناتا ہوں. میم محمد نام پیارا رب سونے فرمایا، سبحان اللہ. جیڑا اس دی چھاویں آیا اس تے میرا سایہ. واہ سبحان اللہ. میم محمد پاک دے صدقے کرم خدا دا ہویا، سبحان اللہ. عشق محمد پاک نبی دا سینے وچ ٹکایا. واہ سبحان اللہ. میم محمد پاک نبی دی رحمت جگ تے ہووے، نالے میرے ماں پیو تے میں جنہاں دا جایا. آمین. میم محمد پاک دے صدقے رب نے تحفے دتے، ہادیہ تے شرمین موئز نو میری جھولی پایا. میم محمد پاک نبی نے کرم میرے تے کیتا، میم محمد دا گلدستہ میرے تو بنوایا. سبحان اللہ. میم محمد دا سر ناواں نام تہاڈے کیتا، جو کچھ میرے دل وچ آیا ورکے اتے لایا. میم محمد کرو قبول جے میرا اے چڑھاوا، اے ہو میری دولت آقا اے میرا سرمایہ. تو یہ چڑھاوا ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے مجھ سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ جی چلے نعت تو لکھی جاتی ہے میم محمد کے نام سے شروع ہوتی ہوئی، حمد کیسے لکھ لیا آپ نے میم محمد سے شروع ہوتی ہوئی؟ تو میں ایک حمد بھی آپ کو سنانا چاہوں گا. میم محمد آن کرائی اللہ دی پہچان، رب دی عظمت سانو دسی اس دی شان. میم محمد دسیا سانو نہ کوئی رب دا جوڑ، نہ کوئی اس جا دوجا ہونا نہ ہی اس دا ہان. میم محمد وحدت بارے لوکاں نو سمجھایا، اس دے باج نہ کوئی دوجا او واحد سلطان. میم محمد نے فرمایا رب جگ دا مالک، میم محمد نے فرمایا رب جگ دا مالک،
ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਧੁੱਪ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤਾਬੇ ਫਰਮਾਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪਲ ਪੱਥਰ ਜਿਨ ਇਨਸਾਨ। ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੱਭੀ اس دے بدلے کر دے ربا سارا جگ قربان۔ سبحان تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ حمد ہے، لیکن حمد جو ہے وہ بھی اس میں نبھایا گیا ہے اس چیز کو کہ جو میم محمد کی سیکوینس کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ بڑی انفرادیت ہے کہ حمد کو بھی میم محمد سے شروع کیا گیا، صرف نعت کو نہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو کچھ نعتیں بھی اگر آپ سنائیں ہمیں اس میں سے۔ اس میں ایک میں پہلے آپ کو ایک دعا سنانا چاہوں گا۔ ضرور ضرور سنائیں۔ میم محمد کے ہی عنوان سے دعا ہے۔ میم محمد دی نعت ہووے میرا مقدر، سبحان اللہ، سونے آقا دی بات ہووے میرا مقدر، میم محمد دا ذکر ہووے نصیب میرا، رحمتاں دی برسات ہووے میرا مقدر، میم محمد دا حسن لکھاں میں عمر ساری، ایسی کلم و دوات ہووے میرا مقدر، میم محمد دا در کراں میں سرہانا اپنا، کدی مدینے دی رات ہووے میرا مقدر، میم محمد کملی اندر پناہ دیون، پیارے آقا دی ذات ہووے میرا مقدر، میم محمد دا نام میری پچھان ہووے، حشر دہاڑے نجات ہووے میرا مقدر۔ اب میں چونکہ میرے لیے تو اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سنانے آپ کو سناؤں، لیکن میں ایک نعت ہم چاہیں گے کہ آڈینس کو ہم کچھ ایسا سنائیں کہ وہ پھر اس کتاب کو خریدیں اور پھر اس کو بیٹھ کے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے خریدنے کی بات کی، میں نے اس کتاب کا ایک نسخہ بھی نہیں بیچا۔ یہ کتاب میری طرف سے جو ہے وہ تحفہ ہے لوگوں کے لیے۔ جی جی، یہ پھر بڑی تو کیونکہ یہ بیچنے والی چیز ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا جی، آپ کو میں نعت سناتا ہوں۔ میم محمد دا نور پیارا چمک رہا ہے جہان اندر، سبحان اللہ، تہاڑی عظمت دی شان آقا نہ آ سکے گی بیان اندر۔ کیا بات ہے۔ میم محمد دے عشق سینے چ جس دہاڑے دی جھاک پائی، میری ساواں چ وس دے آقا سمائے میرے دھیان اندر۔ سبحان اللہ۔ میم محمد وانگ خوشبو میری ساواں چ وس گئے نے، میم محمد وانگ خوشبو میری ساواں چ وس گئے نے، میری روح روح تے آپ آقا میرے دل دے مکان اندر۔ میم محمد نے روح وانگوں آ میرے جسے دے وچ سمائے، میم محمد نے روح وانگوں آ میرے جسے دے وچ سمائے، اے میری آنکھاں ہے میری اکھاں دے تنور سونے میرے دل دی زبان اندر۔ سبحان اللہ۔ میم محمد دے وچ غلاماں، میم محمد دے وچ غلاماں نام میرا بھی آ گیا ہے۔ سوری، میم محمد دے وچ غلاماں نام میرا بھی آ گیا ہے، کرم تہاڑا ہے میرے آقا میری دھماں مچان اندر۔ میم محمد شفاعتاں دی خیر ساڈی بھی جولی ہوے، تہاڑی رحمت دا سایہ ہو سی حشر دہاڑے بچان اندر۔ سر بہت شکریہ۔ بہت سارے ہم نے نعت کو شاعر دیکھے ہیں، لیکن اتنی عقیدت، اتنا لگاؤ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ سے یہ نعتیں سنیں اور آپ کے ساتھ ہمیں یہ بیٹھنے کا ایک موقع ملا، تو یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کا بہت شکریہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی آن لائن ادبی بیٹھک میں۔ بہت شکریہ۔